हरदे का इकरार। अदीम और बरिया की शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं। रब्बानी विला में हमा वक्त एक मेले का सा समा रहता था। बाजारों के चक्कर पर चक्कर लग रहे थे। अनम ने भी हफ्ता भर पहले से ही वहां डेरा जमा रखा था। सहर, अमरोज वगैरह शानजे को भी अपने साथ घसीट लाती थीं। अगरचे शानजे को इस तमाम हंगामे से कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर फिर भी वो इनका दिल रखने की खातिर आ जाती थी। समरोज को जाने क्यों शानजे का वजूद बुरी तरह खटकता था। वजह शायद आदर्श का शानजे को अहमियत देना था। वो चाहती थी कि वो सबसे ज्यादा हसीन नजर आए। बिलाशुबा रब्बानी विला के मकीन हुस्न जमाल में यकता थे, मगर जो बात आदर्श में थी वो शायद किसी और में ना थी। ऊंचा लंबा कद, कसरती बदन, फराख सीना, गहरी सियाह आंखें और खूबसूरत हेयर कट। वो हर तरह से भरपूर मर्दाना वजाहत का शाकार था। वो हमेशा हर जगह मुमताज़ नज़र आता था। उसकी शख्सियत में ऐसा सहर था कि एक बार देखने वाला बार बार देखने पर मजबूर हो जाता था। समरोज उसके इश्क में पोर पोर डूब चुकी थी, मगर अब शानजे का यूं दरमियान में आ जाना उसे एक आंख नहीं भाया था। मेहंदी वाले दिन सब लड़कियां एक से बढ़कर एक लग रही थीं। शानजे के ना करने के बावजूद सहर और अमरोज ने उसे ज़बरदस्ती तैयार कर दिया था। चूड़ीदार पजामा, कुर्ता और खुस्सा, लंबे सियाह बालों में सूट के साथ का मैचिंग परांदा डाल रखा था। बेहद सॉफ्ट मेकअप ने उसके चेहरे के नकूश में मज़ीद निखार पैदा कर दिया था। उसकी तैयारी में भी एक सादगी थी जो उसे सबसे मुनफरिद और मुमताज़ कर रही थी। सफ़ेद शलवार और ऐश गिरे रॉ सिल्क के कुर्ते में आदर्श महफिल की जान बना हुआ था। कैसी हैं आप? शानजे को निस्बतन तन्हा गोशे में बैठा देखकर वो वहीं चला आया। शानजे ने एक तेज नज़र उस पर डाली। आदर्श ने अक्सर उसकी निगाहों में अपने लिए अजीब सा एहसास हलकोरे लेते देखा था। आप मुझसे इतना कतराती क्यों हैं? कोई जवाब न पाकर वो दोबारा गोया हुआ। गलत फहमी है आपकी। मेरा रवैया हर अजनबी के साथ ऐसा ही होता है। मेरा ख्याल है 3-4 मुलाकातों के बाद कोई भी अजनबी नहीं रह सकता। इस मामले में मेरा फ़लसफ़ा कुछ और है। अच्छा, तो क्या कहता है आपका फ़लसफ़ा? मैं अपना फ़लसफ़ा सिर्फ अपने तक ही महदूद रखा करती हूँ। ये कुछ अजीब सी बात नहीं लगती? और ये भी कुछ अजीब सी बात है कि आप ख्वामख्वाह मुझसे बेतकल्लुफ़ हो रहे हैं। वो ये कहकर आगे बढ़ गई। आदर्श के लबों पर एक नाकाबिले फ़हम सा तबस्सुम बिखर गया। लड़के और लड़कियों के दरमियान गानों का मुकाबला हो रहा था। एक उधम सा मचा हुआ था। अच्छी लग रही हैं। काशान ने सहर के करीब सरगोशी की। जी? वो कड़े तेवरों से उसे घूरने लगी। मेरा मतलब है सब लड़कियां अच्छी लग रही हैं। वो शरारत से बात बदल गया। सहर ने मुंह बनाकर रुख फेर लिया। वैसे मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका? उसके कहने पर सहर ने एक नज़र वाइट कुर्ते शलवार में मलबूस, गले में पीला चीज़ी वाला पटका डाले काशान पर डाली। वो खासा हैंडसम लग रहा था। लगता है अपने बारे में आप खासी खुशफहमी का शिकार हैं। ये खुशफहमी भी अभी अभी किसी की निगाहों के तौसीफ से हकीकत में बदल गई है। काशान के कहने पर सहर ना चाहते हुए भी झेंप गई थी। कौन हो तुम? और यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? अयान की खुसूली आवाज़ पर वो यखलक पलटी थी। काम कर रही हूँ। वो ड्राइंग टेबल पर पड़ी किताबें ख्वामखा दुरुस्त करने लगी। दिल सूखे पत्ते की मानंद लर्जा हुआ था। किसकी इजाज़त से आई हो यहाँ? मंसूर साहब की इजाज़त से। चली जाओ तुम यहाँ से। गेट लॉस्ट। वो धाड़ा तो रमल सहम कर बाहर निकल आई। मंसूर साहब ऑफिस जा चुके थे। वो हॉस्टल से अपना सारा सामान लेकर एनेक्सी में शिफ्ट हो गई थी। उसने ठान ली थी कि अयान का भरपूर ख्याल रखना है। थोड़ी देर बाद वो दूध का गिलास लेकर उसके कमरे में दाखिल हुई। वो डाइनिंग टेबल पर झुका, शायद कुछ लिखने में मसरूफ़ था। दूध। उसने टेबल पर गिलास रखा। किसके लिए? अयान ने कड़े तेवरों से उसे घूरा। आपके लिए। मैंने कब कहा? मैं खुद लाई हूँ। आखिर किस लिए?
میں آپ کی خدمت کے لیے معمور کی گئی ہوں. آپ کا خیال رکھنا میرا فرض ہے. نہیں چاہیے مجھے تمہارا فرض. چلی جاؤ یہاں سے. نفرت ہے مجھے تم سے. سب عورتیں بے وفا ہوتی ہیں. چلی جاؤ. وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں سے تھام کر نیچے بیٹھتا چلا گیا. وہ شاید دورے کے زیر اثر تھا. رمل تیزی سے اس کی طرف لپکی. چلی جاؤ. ایان نے اس کو دھکا دیا تو وہ دور جا گری. رحیم جلدی آؤ. اس نے فوراً ملازم کو آواز دی. رحیم کی مدد سے ایان کو بیڈ پر لٹایا. اسے وہ دوائیں دی جو اسے ان دوروں کے دوران دی جاتی تھیں. کچھ ہی دیر میں وہ پرسکون ہو کر سو گیا تھا. رمل کافی دیر تعصب میں گھری اس لمبے چوڑے خوبرو مرد کو دیکھنے گئی. وہ کس قدر بے بس تھا. منصور صاحب، ان کے دل پر کیا بیتتی ہوگی جوان بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر. وہ کچن میں چلی آئی. خان سامہ کو کھانا بنانے کی چند ہدایت دے کر وہ ملازمہ کے ساتھ مل کر صفائی کروانے لگی. اس گھر میں نوکروں کی ایک فوج تھی. گویا خان سامہ، مالی، چوکیدار، ڈرائیور، صفائی کے لیے ملازمہ اور اوپر کے کاموں کے لیے رحیم بخش. گھر میں کوئی عورت نہ ہونے کی وجہ سے گھر خاصی ابتر حالت میں تھا. کوئی نظم و ضبط نہ تھا. منصور صاحب آفس چلے جاتے تھے. نوکروں کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی تھی. اس نے ایان کی دیکھ بھال کے ساتھ ساتھ گھر کا چارج بھی سنبھال لیا تھا. منصور صاحب اس تبدیلی پر خاصے خوش ہوئے تھے. اس روز منصور صاحب آفس سے لوٹے تو ایک 9-10 سالہ بچہ بھی ان کے ہمراہ تھا. رمل، یہ مائب ہے، میرا پوتا. منصور صاحب نے تعارف کروایا. اور موبی، یہ آپ کی نئی ٹیچر ہیں. ہیلو مس. مائب نے اپنا ننھا منھا سا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا جسے اس نے مسکراتے ہوئے تھام لیا. رمل، آپ کو اس سے کبھی شکایت نہیں ہوگی. بہت ذہین بچہ ہے. بیٹا، آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ وہ اب مائب سے پوچھ رہی تھی. کلاس 4 میں. گڈ. بابا، میں اپنے برڈز دیکھ کر ابھی آیا. وہ باہر کی طرف دوڑ گیا. منصور صاحب مسکراتے ہوئے اسے دیکھتے رہے. پھر رمل کی طرف متوجہ ہوئے. موبی مجھے ایان سے بھی زیادہ عزیز ہے. سر، کیا اسے معلوم ہے ایان کے بارے میں؟ اپنے فادر کے بارے میں. ایان فادر؟ وہ دھیرے سے ہنسے. ایک زخمی سی مسکراہٹ تھی جس میں سوگواریت کھلی تھی. یہ ایان کا بیٹا نہیں ہے. جی؟ ایان کی شادی تو صرف چند ماہ قائم رہی تھی. موبی میرے بڑے بیٹے ریحان کا بیٹا ہے. ریحان ایان سے 5 سال بڑا تھا. اس کی شادی بڑی دھوم دھام سے میں نے اپنے ایک دوست کی بھانجی سے کی تھی. ندا بہت اچھی، ملنسار اور خوش گفتار لڑکی تھی. بہت تھوڑے ہی عرصے میں اس نے ہم سب کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا. یہ گھر جو برسوں سے عورت کے وجود سے محروم تھا، ایک بار پھر آباد ہو گیا تھا. مگر شاید اس گھر کی تقدیر میں خوشیاں ہیں ہی نہیں. ریحان اور ندا آؤٹنگ کی غرض سے یورپ کے ٹور پر گئے تھے. مائب ان دنوں کلاس 1 میں پڑھتا تھا. وہ میرے ساتھ اس قدر اٹیچ تھا کہ اس نے ماں باپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا. گلاسکو میں ان دونوں کی ایک کار ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی. منصور صاحب کی آواز بھرا گئی. اوہ، بیچارے کتنے دکھی ہیں. منصور صاحب کی حالت پر وہ بھی آبدیدہ ہو گئی. جوان بیٹے اور بہو کی موت کا غم کیا کم تھا کہ اب دوسرے بیٹے کی ایسی حالت نے ان کی کمر ہی توڑ رکھی تھی. اور مائب، وہ چھوٹا سا معصوم بچہ جو اتنی کم عمری میں ماں باپ کی شفقت سے محروم ہو گیا تھا. رمل کا دل گداس ہونے لگا. ایان کی حالت کے پیش نظر میں نے موبی کو ہاسٹل بھجوا دیا تھا، مگر اب مجھے لگتا ہے کہ ایسا کر کے میں اس بچے پر ظلم کر رہا ہوں. اسی لیے یہ اب یہیں رہے گا. تم نے کہا تھا بیٹی کہ تم ٹیچر رہ چکی ہو، اسی لیے موبی کو پڑھانے کی ذمہ داری بھی اب تمہاری ہے. تم بھی کہتی ہوگی کہ کیسا خود غرض شخص ہے، مگر پتہ نہیں کیوں مجھے تم میں اپنائیت سی محسوس ہوتی ہے. یہ تو آپ کی بڑائی ہے سر کہ آپ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں. آپ فکر نہ کریں سر، موبی اب میری ذمہ داری ہے. وہ دھیرے سے مسکرائی تو منصور ذہان پرسکون ہو گئے. چند ہی دنوں میں مائب اس کے ساتھ گھل مل گیا تھا. بچے تو پیار کے 2 بولوں سے بہل جاتے ہیں، اور وہ تو ویسے بھی محبتوں کو ترسا ہوا بچہ تھا. رمل کی آغوش میں اسے ممتا کی جھلک نظر آئی تھی. چاچو چلے نا، کرکٹ کھیلتے ہیں. وہ کافی دیر سے ایان سے ضد کر رہا تھا.
ایان کافی دیر تک بیزاری سے پہلو بدلتا رہا، پھر یکایک چلا اٹھا، میرا سر مت کھاؤ، چلے جاؤ یہاں سے۔ موبی سہم گیا۔ اس نے کب دیکھا تھا اپنے سویٹ سے چاچو کا یہ روپ۔ موبی چلیں بیٹا، چاچو کو تنگ نہیں کرتے، آئے میں آپ کو کمپیوٹر پر گیم لگا دیتی ہوں۔ رمل اسی لمحے آ گئی تھی۔ موبی جلد ہی پہل گیا۔ وہ ایان کے کمرے میں چلی آئی۔ تم یہاں سے چلی کیوں نہیں جاتی؟ کیوں ہر وقت میرے سر پر سوار رہتی ہو؟ اسے دیکھتے ہی وہ چلا اٹھا تھا۔ آپ کی خدمت میرا فرض ہے اور میں اپنے فرض کو کوتاہی نہیں کر سکتی۔ وہ نیچے قالین پر بکھرے کاغذ اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈالنے لگی۔ مگر مجھے تم سے اپنی خدمت کروانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ مگر مجھے تو ہے۔ وہ اتنے عرصے میں خاصی بولڈ اور کانفیڈنٹ ہو چکی تھی۔ ایان اسے کینہ توز نظروں سے گھور رہا تھا۔ لیجئے، آپ کی دوا کا وقت ہو گیا ہے۔ اس نے پانی کا گلاس اور گولیاں اس کی طرف بڑھائیں۔ میں کیوں کھاؤں یہ؟ کیونکہ یہ آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ تم بھی مجھے بیمار سمجھتی ہو؟ وہ ایک دم مشتعل ہو کر اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ وہ بھی مجھے بیمار سمجھتی تھی، کہتی تھی میں بیمار ہوں، میرا ذہن بیمار ہے۔ وہ اب اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ رمل نے سہم کر اس کی طرف دیکھا۔ غیر ارادی طور پر وہ پیچھے ہوتی چلی گئی۔ تم غزالہ ہو نا؟ ایان نے اسے شانوں سے تھام کر جھنجھوڑ ڈالا۔ نہیں میں غزالہ نہیں ہوں۔ وہ اٹکتے ہوئے گویا ہوئی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ پھر یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ یہاں صرف غزالہ رہتی تھی۔ چلی جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہیں شوٹ کر دوں گا۔ ایان نے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑا تو وہ لڑکھڑا کر دور ہوئی۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنی سانس بحال کرتی باہر دوڑ گئی۔ مجھے محتاط ہو کر رہنا چاہیے، پانی پیتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی۔ آدرش لائبریری میں داخل ہوا تو نظر سامنے بیٹھی شانزے پر پڑی۔ من چاہا وجود نگاہوں کے سامنے تھا تو قدم خود بخود اس کی جانب اٹھنے لگے۔ ہیلو، آپ اور یہاں؟ شانزے نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ بلیک پینٹ اور بلو شرٹ میں وہ خاصا نکھرا لگ رہا تھا۔ کیوں؟ کیا میں لائبریری نہیں آ سکتی؟ تیکھے چتون سے اسے گھورا۔ کیوں نہیں؟ وہ سر کے اشارے سے گویا اجازت طلب کرتے ہوئے کرسی گھسیٹ کر وہیں بیٹھ گیا۔ لیکن وہ کیا ہے نا کہ آج کل لڑکیاں کتب خانوں کا رخ ذرا کم ہی کرتی ہیں۔ ان کو ایسا کرنے پر مجبور بھی آپ ہی جیسے لوگوں نے کیا ہے۔ مطلب کیا ہے آپ کا؟ میرا مطلب آپ بخوبی سمجھتے ہیں مسٹر ربانی۔ اس کا انداز نخوت بھرا تھا۔ تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی ہاں، میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہاں آنے والی لڑکیوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ اوچھے ہتھ کنڈے اب پرانے ہو چکے ہیں۔ آپ میری انسلٹ کر رہی ہیں۔ وہ دھیمے مگر سخت لہجے میں بولا۔ آپ ہیں ہی اسی قابل۔ وہ تنفر سے کہتی چلی گئی۔ آدرش کی پیشانی پر شکنوں کا جال بچھ گیا۔ آخر اس لڑکی کو مجھ سے کیا پرخاش ہے؟ میں نے کیا بگاڑا ہے اس کا؟ وہ محض سوچ کر رہ گیا۔ سارا دن ڈسٹرب رہا۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ سرما کی سرد رات میں وہ ہوا خاصی تیز چل رہی تھی۔ رات کے اس پہر جبکہ تقریباً پورا شہر نیند کی مہیب خاموشی میں ڈوبا تھا، وہ بڑا مضطرب سا، وہ خاصا بے چین تھا۔ آخر وہ مجھ سے اتنی متنفر کیوں ہے؟ کیا وہ مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھتی کہ میں 2 گھڑی اس سے بات کر سکوں؟ میں اس کے گریز، اس کے ریزرو نیچر پر محلول کرتا رہا، جبکہ اس کا دل میری نفرت سے سیاہ ہے۔ میں آدرش ربانی، لڑکیاں جس کی ایک نظر التفات کی خواہش مند ہوتی ہیں اور جس سے بات کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتی ہیں، اس لڑکی کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ دل اس کی شدید نفرت کے باوجود بھی اس کا طلبگار ہو رہا ہے۔ آدرش ربانی، اتنے بے بس تو تم کبھی بھی نہ تھے۔ وہ بالکونی میں آ کھڑا ہوا۔ سرد ہوا کی تمازت سے بے نیاز وہ نظریں برابر والے گھر پر گاڑے کھڑا تھا۔ پورے وجود میں کچھ ایسی آگ بھڑک اٹھی تھی کہ موسم کی شدت کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ ہارنا تو کبھی آدرش ربانی سیکھا ہی نہیں۔ شانزے ہمدانی، اب تو بس 2 ہی راستے ہیں، تخت
یا تختہ؟ اس کی سوچیں صفاقی کی جانب سفر کر رہی تھیں۔ عارش کے بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ہمدانی صاحب کے گھرانے سے اتنے قریبی مراسم ہو چکے تھے کہ وہ لوگ اب ایک ہی گھر کے افراد معلوم ہوتے تھے۔ بندہ سلام عرض کرتا ہے۔ سحر جو کسی کام سے اندر جا رہی تھی، کاشان کے ایک دم سامنے آ جانے پر رک گئی۔ وعلیکم السلام۔ وہ رسمی سا مسکرائی۔ کیسی ہیں آپ؟ وہ پوچھ کر پھر خود ہی کہنے لگا، ویسے یہ پوچھنے کی ضرورت تو نہیں ہے کیونکہ آپ بہت خوبصورت ہیں۔ اس بات پر سحر نہ چاہتے ہوئے بھی سرخ پڑ گئی۔ پلیز۔ وہ آگے بڑھی۔ ہاں، پہلے ایک بات بتائیے جی، میں آپ کو کیسا لگتا ہوں؟ ہیں؟ یہ بھلا پوچھنے والی بات ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ اوہ تھینک گاڈ، وہ مسکرایا۔ یعنی کہ میں آپ کو بھی اسمارٹ، ہینڈسم، ڈیشنگ اور چارمنگ نظر آتا ہوں۔ خوش فہمی، کبھی شکل دیکھی ہے آپ نے آئینے میں؟ یہاں آپ کثر نفسی سے کام لے رہی ہیں۔ میں خوش فہم نہیں، حقیقت پسند ہوں۔ اوفو، فضول باتوں میں لگا دیا، مجھے تو امی نے اندر سے مٹھائی لانے کو کہا تھا۔ وہ سر پر ہاتھ مار کر بولی۔ سحر، کیسا گھمبیر سا لہجہ تھا۔ اس کے قدم ایک لمحے کو تھم گئے۔ کل امی ابو آپ کے گھر آئیں گے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ان کے ہونہار اور لائق فائق بیٹے نے آفس جانا شروع کر دیا ہے۔ اس کی معنی خیز بات پر وہ سٹپٹا کر اندر بھاگ گئی۔ ایک دل فریب مسکراہٹ کاشان کے لبوں کو چھو گئی۔ پارٹی کے اختتام پر محفل موسیقی کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ وسیع و عریض ہال کمرے میں دبیز قالینوں سے کشن اور گاؤ تکیے سلیقے سے رکھے گئے تھے۔ ویٹر سب کو کافی اور ڈرائی فروٹ سرو کر رہے تھے۔ کافی خوشگوار ماحول تھا، سب لوگ انجوائے کر رہے تھے۔ ایسے میں شانزے ایک کونے میں الگ تھلگ بیٹھی تھی۔ کافی گامک ہاتھ میں لیے وہ پوری طرح غزل سننے میں مہو تھی۔ نیت شوق بھر نہ جائے کہیں، تو بھی دل سے اتر نہ جائے کہیں۔ آج دیکھا ہے تجھ کو دیر کے بعد، آج کا دن گزر نہ جائے کہیں۔ وہ غزل سننے میں اس قدر مہو تھی کہ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب آدرش اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ لگتا ہے آپ کو یہ غزل بے حد پسند ہے۔ شانزے نے چونک کر دیکھا تو آدرش کو دیکھتے ہی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ وہ بنا کوئی جواب دیے پھر سے مغنی کی طرف متوجہ ہو گئی۔ شانزے، آپ نے کبھی محبت کی ہے؟ آدرش کے پوچھنے پر اس نے تیکھے چتون سے اسے گھورا۔ اس قدر ذاتی سوال کرنے کا مقصد؟ اگر میں کہوں کہ میں نے کسی سے محبت کی ہے تو یہ آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ مجھے اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، اسی لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کا تعلق ہے اس بات سے۔ کیا مطلب؟ مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ ہاں، وہ استہزائی انداز میں ہنسی۔ ڈائلاگ تو اچھے بول لیتے ہیں، خاصے ماہر کھلاڑی لگتے ہیں۔ شانزے، میں ڈائلاگ نہیں بول رہا۔ وہ تڑپ کر رہ گیا۔ پلیز مسٹر ربانی، اس بار آپ کا انتخاب غلط ہو گیا۔ مجھے آپ کی کسی بھی بات نے متاثر نہیں کیا۔ آدرش تو اس کے الفاظ میں الجھ کر رہ گیا۔ وہ اٹھ کر چلا گیا۔ وہ پھر سے غزل کی طرف متوجہ ہو گئی۔ نیت شوق بھر نہ جائے کہیں، آرزو ہے کہ تو یہاں آئے، اور پھر عمر بھر نہ جائے کہیں۔ غزل سننے میں اب لطف نہیں آ رہا تھا، مگر وہ غائب دماغی کے عالم میں وہاں بیٹھی رہی۔ مائب رمل کے ساتھ بہت جلد کھل مل گیا تھا۔ وہ تھا ہی اتنا کیوٹ سا بچہ کہ رمل کو خود بھی وہ بے حد اچھا لگتا تھا۔ اسکول سے واپسی پر وہ اس کو کھانا کھلاتی، شام کو ہوم ورک کراتی، اس کی ہر ضرورت، ہر چیز کا خیال رکھتی، اسے لے کر اکثر باہر گھومنے بھی جایا کرتی۔ وہ ممتا کو ترسا ہوا بچہ رمل کے وجود میں ماں کی آغوش کی جھلک دیکھتا تھا۔ رات کو وہ سوتا بھی رمل کے ساتھ ہی تھا۔ منصور صاحب رمل سے بہت متاثر تھے۔ کتنی بے غرض تھی وہ محبتوں کے معاملے میں، کس قدر جان فشانی سے وہ اپنی ڈیوٹی سنبھالے ہوئی تھی۔ اس گھر کو ایسی ہی عورت کی ضرورت ہے، وہ اکثر سوچتے۔ ان کی سوچوں کا دھارا اب مختلف سمت کو بہنے لگا تھا۔ رمل کو وہ کسی اور روپ میں دیکھ رہے تھے۔ اگر ایسا ہو جائے
تو کتنا اچھا ہو. مائب کو ماں مل جائے گی اور میرے بیٹے کی زندگی سنور جائے گی. جب سے رمل نے ایان کی دیکھ بھال شروع کی تھی اس کی حالت خاصی بہتر ہونے لگی تھی. ڈاکٹرز خاصے پر امید نظر آنے لگے تھے. رمل بیٹا، میں چند روز کے لیے مردان جا رہا ہوں. مائب کا خیال رکھنا. چیک بک میں تمہیں دے جاؤں گا. مردان؟ میرے بابا بھی وہیں کے رہنے والے تھے. اچھا، تم نے کبھی بتایا نہیں اپنے بارے میں. کیا بتاؤں سر آپ کو؟ وہ آزردہ ہو گئی. رمل، تم اتنے دنوں سے اپنے گھر میں ہو، بالکل ہمارے گھر کی فرد بن چکی ہو. مجھے غیر مت سمجھو. اور پھر اس نے منصور صاحب کو سب کچھ بتا دیا. تمہارے والدین کے گھر والوں نے کبھی رابطہ نہیں کیا؟ نہیں. میری امی کا تو سارا خاندان یہیں لاہور میں ہے. انہوں نے رابطہ کیا نہ امی نے کبھی ملنے کی کوشش کی. ابو تو مردان سے آئے تھے اور تھے بھی والدین کے اکلوتے. میری دادی تو بہت پہلے وفات پا گئی تھی، جبکہ دادا کا انتقال ابو کی شادی کے چند ماہ بعد ہوا. دادا نے امی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے ابو کے باقی خاندان نے بھی ان سے قطع تعلق کر لیا تھا. محمود خان، یہی نام بتایا ہے نا تم نے اپنے والد کا؟ جی. کیا آپ جانتے ہیں ابو کو؟ ہوں، کچھ اندازہ تو ہو رہا ہے مجھے، مگر ابھی میں پورے یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا. آنٹی، میرے ساتھ کرکٹ کھیلے نا، آپ نے پرومس کیا تھا. مائی بیٹ اٹھائے چلا آیا. ہاں بھائی، ہمیں اپنا پرومس یاد ہے. وہ اٹھ کھڑی ہوئی. منصور صاحب مائب اور عمل کو باہر جاتے ہوئے دیکھتے رہے. وہ حسب معمول فجر کی نماز پڑھنے کے بعد لان میں ٹھنڈی گھاس پر ننگے پیر واک کر رہی تھی. باد صبا کا لطف ہی کچھ اور تھا. وہ چلتے چلتے واپس مڑی تو تھک گئی. ایان جانے کب سے وہاں کھڑا تھا، اسے احساس تک نہیں ہوا تھا اس کے آنے کا. اوہ، آپ یہاں؟ کیوں؟ کیا میں لان میں نہیں آ سکتا؟ وہی کھردرا سا لہجہ. نہیں، میرا مطلب تھا اتنی صبح آپ. کیا میرے صبح جلد اٹھنے پر پابندی ہے؟ نہیں تو. وہ گڑبڑا گئی. میں آپ کے لیے جوس لاتی ہوں. وہ ایان کی نظروں سے گھبرانے لگی تھی. چند روز سے وہ اپنے اندر عجیب سی تبدیلیاں محسوس کر رہی تھی اور قصدن ان سے گریز برتے ہوئے تھی. وہ نہیں چاہتی تھی کہ آگہی کے در واہ ہوں اور زندگی مزید کٹھن ہو جائے. جانتی تھی کہ یہ آگ اور پیٹرول کا کھیل ہے. سنو، تم میری اتنی پرواہ کیوں کرتی ہو؟ وہ اس کے مقابل کھڑا پوچھ رہا تھا. میرے فرائض میں شامل ہے یہ. اوہ، میں تو سمجھا تھا تم مجھ سے. مگر نہیں، وہ بھی یہی کہتی تھی، مگر سب عورتیں بے وفا ہوتی ہیں. تم بھی ویسی ہی ہو. آئی ہیٹ یو. گیٹ لاسٹ. وہ ایک دم غصے میں آ گیا تھا. رمل سہم کر دور ہٹی تھی. منصور خان مردان جا چکے تھے. ایان کا چیک اپ باقاعدگی سے ہو رہا تھا. وہ پہلے سے کافی بہتر ہو چکا تھا. ڈاکٹرز اس کی پروگریس پر خاصے حیران تھے. کبھی کبھار وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا تھا اور ایسے میں رمل بری طرح سہم جاتی تھی. غزالہ کا ذکر سن کر اس پر وحشت سی طاری ہو جاتی تھی. رمل نے اس کے کمرے میں قدم رکھا تو وہ ہاتھ میں کوئی تصویر لیے نگاہیں اسی پر مرکوز کیے بیٹھا تھا. سر، یہ جوس لے لیں. مگر وہ پھر بھی متوجہ نہیں ہوا تھا. رمل نے دیکھا وہ تصویر کسی لڑکی کی تھی. سر، اس نے دوبارہ پکارا تو وہ چونکا. کچھ دیر اسے گھورتا رہا. رمل اس کی نگاہوں سے چھلکتی وحشت سے سہم گئی. تم غزالہ ہو نا؟ اس لمحے وہ کتنا قابل رحم لگ رہا تھا. وہ رمل کو حقیقتاً دکھ ہوا تھا. اگلا لمحہ بے حد حیرت کا تھا. ایان نے ہاتھ مار کر اس کے ہاتھ سے جوس کا گلاس گرا دیا تھا. مجھے یقین تھا کہ تم ضرور آؤ گی. ایان نے اسے شانوں سے تھام لیا. میں غزالہ نہیں ہوں. وہ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے بمشکل گویا ہوئی. جھوٹ بولتی ہو تم. ایان کا بھاری ہاتھ اس کے گال پر نشان ضبط کر گیا. وہ لڑکھڑا کر صوفے پر گری تھی. میں نے کہا تھا نا کہ تمہیں ایک دن واپس آنا ہوگا. وہ اس پر جھکا. رمل بری طرح وحشت زدہ ہو گئی. ایان کو کنٹرول کرنا اس کے بس سے باہر تھا. خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، میں غزالہ نہیں ہوں. مگر ایان پر تو وحشت سوار تھی. رمل لرز کر رہ گئی.
आंसुओं का एक रेला सा था जो बहे चले जा रहा था। अयान! उसी लम्हे मंसूर खान अंदर दाखिल हुए तो एक झटका लगा। बिजली की सी तेजी से उन्होंने रोती बिलखती रमल को उसके शिकंजे से आज़ाद करवाया। रमल मुंह पर हाथ रखकर रोते हुए बाहर भाग गई। अवैस हमदानी और नौरीन बेगम काशान के लिए शहर का प्रपोजल लाए थे। रिश्ता हर तरह से माकूल था, इनकार का कोई जवाब ही नहीं था। फिर शहर की खुशी भी दीदनी थी। अनम और अमरोज़ ने उसे घुन्नी और मीसनी के खिताब दिए थे। शानजे, अगर उन लोगों ने इनकार कर दिया तो क्या होगा? काशान खासा बेचैन था। सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरा भाई तो लाखों में एक है। ओफो भाई, लोग आजकल करोड़ों में से एक को मुश्किल से रिश्ता देते हैं, लाखों में से एक को कौन पूछेगा? तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? वो इनकार नहीं करेंगे। अगर मुझे शहर ना मिली तो मैं जी नहीं पाऊंगा। खुदा ना करे, कैसी बातें कर रहे हो शान? इतने जज्बाती तो तुम कभी ना थे। अब हो गया हूं ना, तुम दुआ करो प्लीज़। पागल! वो भाई की दीवानगी पर मुस्कुरा दी। उसी लम्हे नौरीन और अवैस साहब आ गए। क्या हुआ पापा? शानजे ने दरियाफ्त किया। उन लोगों ने सोचने के लिए वक्त मांगा है। ओफो, इसमें सोचने की क्या बात है? क्या वो हमें जानते नहीं? वो झल्लाई। नीम रजामंद तो लग रहे थे, मगर वो बेटी वाले हैं। पहली ही बार कौन हाँ कहता है? नौरीन बेगम की बात पर वो खामोश हो गई, जबकि काशान मुतमईन हो गया। आदर्श ने ये शर्त रख दी थी कि शहर का रिश्ता काशान से होगा तो उसका रिश्ता भी शानजे से तय होगा। शानजे ने सुना तो सुलग कर रह गई। आदर्श रब्बानी, तुम तो मेरे अंदाजे से भी ज़्यादा मक्कार निकले। वो जहर खुंद हो रही थी। उसके साथ तो ये मामला हुआ था कि ना उगल सकती थी ना निगल सकती थी। एक तरफ भाई की खुशियाँ थीं तो दूसरी जानिब अपनी कुर्बानी। उसने खुद आदर्श रब्बानी से बात करने का सोचा।